बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूह सैयद। नाज़रीन, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम बस रहे हैं, जिस माशरे के बारे में हम सुबह शाम लोगों को ये बात बताते हैं कि हमारा माशरा बड़ा खूबसूरत माशरा है, बड़ा ज़बरदस्त माशरा है, इस पर भी एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील के साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने माशरे को देखते हैं तो माशरे को दो चीज़ें ड्राइव करती हैं। एक कानून है और दूसरा इखलाकी निज़ाम है। कानून हमें ये बताता है कि आपने ये चीज़ें किसी भी सूरत में नहीं करनी, और अगर इसमें कुछ चीज़ें करनी भी हैं तो आपको कानून ही उन चीज़ों की इजाज़त देगा। मिसाल के तौर पर रेड सिग्नल, उसे क्रॉस नहीं करना, किसी भी सूरत में आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे क्रॉस करने के साथ इंसानी जान की हुर्मत और उसका तक़द्दुस जुड़ा हुआ है। लेकिन फायर ब्रिगेड इसे क्रॉस कर सकता है, एम्बुलेंस इसे क्रॉस कर सकती है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों को क्रॉस करने के साथ भी इंसानी जान की हुर्मत और तक़द्दुस जुड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए जा रहा है, एम्बुलेंस इंसानी जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ रवाना है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। और उसके साथ साथ जो इखलाकियात हैं वो हमें ये बात बताती हैं कि माशरे को हमेशा कानून से ही नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि इखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से भी हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, मदरसा है, खानक़ाह है, मस्जिद है, ये सारे का सारा निज़ाम इस बात के लिए कायम है कि हमने एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाना है, एक वजूद को बेहतर वजूद में कैसे ढालना है, और उसे माशरे के लिए, मुल्क और कौम के लिए और इस दुनिया के लिए कैसे कारआमद इंसान बनाना है। हमारा जो माशरा है उसके अंदर अब जो एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है बहुत ही पेचीदा है। हम ये देखते हैं कि पहले अदवार में जब किसी के बच्चे को रोका जाता था किसी काम से, तो उस बच्चे के बड़े शुक्रिया अदा करते थे कि बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चे की कोई बुराई आके हमें बयान की है, हम उसकी अखलाकी तरबियत करेंगे, और अच्छा समझा जाता था। अब अगर किसी बड़े को बता दिया जाए कि आपका बच्चा किसी बुरी हरकत में मुलव्वस है, तो आगे से घर वाले कहते हैं कि आप कौन होते हैं उसके बाप बनने वाले, हम जिंदा हैं, हमें पता है कि हमने बच्चे के साथ क्या करना है। तो लोग खौफ की वजह से ना बच्चे को रोकते टोकते हैं और ना ही उनके बड़ों को ये बात बताते हैं। और फिर मामला वही है कि मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीम के, तरबियत के और अखलाक के जितने भी इदारे हैं वो बिल्कुल सारे इस वक्त एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। अपनी जो ज़िम्मेदारी है उससे हम मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुके हैं। तो आज हमारा मौजू यही है कि जो हमारे माशरती ताल्लुकात हैं उसके जो दायरे हैं वो क्या हैं, मज़हब की तालीमात उसमें क्या हैं, और मज़हब से मुराद सिर्फ दीन इस्लाम नहीं है, बाकी तमाम मज़ाहब भी अखलाकियात की बात करते हैं। वो एक बेहतर समाज के लिए क्या एक्टिविटीज़ तजवीज़ करते हैं, तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत पैनल मौजूद है। हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब सुहेल बिन अज़ीज़ साहब, डायरेक्टर हैं नेशनल रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबीय्यीन अथॉरिटी में। बहुत शुक्रिया सुहेल बिन अज़ीज़ साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर गुलशन रफ़ीक साहिबा, नस्ट यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और हमारी तीसरी मेहमान हैं इशराक सैयद साहिबा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत शुक्रिया इशराक, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सुहेल बिन अज़ीज़ साहब, ये जो मौजू है ये तो काफ़ी वुसअत का तकाजा करता है, लेकिन लाजमी है कि हमने प्रोग्राम में तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम इन मौज़ूआत की हसासियत को अपनी सोसाइटी के अंदर बेदार करें। हम कम से कम बात तो करें, तो बात जब चलती है तो फिर कहीं ना कहीं आगे अमल के कालब में ढलना शुरू हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा, ये जो माशरती ताल्लुकात के दायरे हैं, एक आइडियल माशरा आपने आज तक जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, वो कैसा माशरा होता है? बहुत शुक्रिया सबूह सैयद साहब, बहुत ही अहम मौजू जिसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मुआशरे की जब हम बात करते हैं, एक आइडियल मुआशरे की बात करते हैं, तो मुआशरा ऐसा मुआशरा कि जहाँ इंसाफ हो, ऐसा मुआशरा कि जहाँ सब लोग ख़ुद को महफूज महसूस करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन मुआशरा है, ऐसा घर कि जहाँ लोग ख़ुद को महफूज महसूस कर रहे हों, उन्हें ये एहसास हो कि उनकी वो जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे हर एतबार से वो महफूज हैं। ना सिर्फ वो किसी जिस्मानी ईज़ा से महफूज हैं, बल्कि वो ज़हनी और इस तरह के जो ताने और तशनी और इस किस्म की चीज़ें उनसे महफूज हैं। तो वो घर बेहतरीन है।
اب اس گھر سے جب بات آگے چلتی ہے وہ محلہ، وہ محلے سے آگے جا کے وہ بستی، بستی سے آگے جا کے شہر، اور پھر پورے کا پورا معاشرہ، صحیح، وہ تب امن کا گہوارہ بنتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، جب لوگ ایمپتھی رکھیں اپنے اندر، یعنی دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر محسوس کریں کہ اگر میں اس جگہ ہوں تو میں کیسا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کس قسم کے تعلقات روا رکھے جائیں۔ تو ایسا معاشرہ کہ جہاں احترام ہو، لوگوں پہ طنز و تشنیع نہ ہو، ایسا معاشرہ کہ جہاں لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہو، ہم اپنے اپنے دائرے کو سمجھتے ہوں اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے حقوق کا تو خیال رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض پوری طرح سر انجام دے رہے ہوں، تو وہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں امن بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے، اس میں عدل بھی ہے، اور اس میں رواداری بھی ہے۔ رواداری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ پوری دنیا میں جب آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں گلوبل ولیج بن جانے کی، تو یہاں پہ مذہب، یہاں پہ آپ کی زبان کی شناخت، یہاں پہ آپ کی جو آپ کا کلچر اس کی شناخت، باقی بہت سے دائرے، وہ دائرے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا دائرہ ہے انسانیت کا دائرہ، وہ سب چیزوں کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ تو وہ انسانیت کے دائرے کو ہم سمجھیں کہ وہاں پہ ہم کیسے مل جل کر رہ سکتے ہیں، تو ایسا معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بہت ہی اہم آپ نے بات بیان کی، وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ الخلق یار اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کو ماننے والے بھی شامل ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی شامل ہیں۔ اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں اور دیگر مذاہب سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے، لٹھ اٹھا کے لوگوں پر اپنی مرضی کی جو اخلاقیات ہیں ان کو مسلط کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرے نے جن اخلاقیات کو تشکیل دیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ معاشروں کے زندہ اور بیدار رہنے کے لیے اور تحرک قائم کرنے کے لیے یہ مثالیں ساری ہونی چاہیے، تو ان پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہیں پر زیادتی ہو رہی ہے تو قانون کے دروازے کو آپ دستکتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں۔ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے روکے، اور پھر دل میں اس کو برا جانے۔ تو اصل میں یہاں پر ایک ہی شخص کو 3 ذمہ داریاں نہیں دی گئیں، ہر شخص کو اس کی حدود جانتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہاتھ سے روکیں گے، علماء، خطیب، ٹیچر، مدرس، اینکر، جو بھی معاشرے کے ہیں وہ زبان سے بات کریں گے، اور اگر آپ عام آدمی ہیں تو پھر آپ نے دل میں اس کو برا سمجھنا ہے اور قانون کو جا کر بتانا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر ایسی چیزیں کرنے سے باز رہنا ہے، صحیح، جو کہ بالکل، ہاں انتہائی اہم ہے۔ اس میں ایک جملہ صرف اور جی 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 کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو پورا حق ہے یہ کہنے کا کہ میرا جو رستہ ہے وہ بہترین ہے، لیکن آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ واحد رستہ ہے۔ یہ واحد رستہ اس ہے۔ کے علاوہ بہت سے رستے ہیں جو اسی منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس پہ ہم اڑ جاتے ہیں، ہم دوسروں کو زبردستی کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ، یہی ایک سلیقہ رب تک پہنچنے کا، اور دوسرے باقی سارے باطل ہیں، تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ ہے کہ یہ خام خواہ خدائی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہے، کیونکہ جو خدا نے سارے مذاہب پیدا کیے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو کس نے خام خواہ اس میں تھانے دار بنایا۔ اچھا ڈاکٹر گلشن رفیق صاحبہ، یہ بڑے دلچسپ موضوعات بھی ہیں اور بڑے حساس نوعیت کے پرابلم بھی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تعلقات تھے نا، جو شاید ہم نے کہیں زندگی میں طے کیے تھے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈریم لائف ہوتی ہے اور ایک حقیقی زندگی ہوتی ہے، تو ڈریم لائف کی طرف جانا بھی بہت زبردست بات ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ڈریم کی طرف نہیں جاتے تو اس کا مطلب پھر آپ کی زندگی کے اندر تو وہ جو سارا خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈریم کی طرف جانا یہ سب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ہمارے معاشرتی تعلقات ہیں، خصوصاً اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوستوں کے درمیان تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، استاد شاگرد کے تعلقات ہیں، پیر اور مرید کے تعلقات ہیں، امام اور مقتدی کے تعلقات ہیں، ریاست اور شہری کے تعلقات ہیں، تو یہ سارے مختلف دائرے ہیں تعلقات کے۔ تو ان دائروں کو ایک ہی شخص نے مینج کرنا ہے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے والدین سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، بہن بھائیوں سے کیسے رکھنے ہیں، تو ہر جگہ پر تو وہ بیچارہ کہتا ہے میں تو تھک گیا ہوں، بہت زیادہ بوجھ آپ نے میرے اوپر نہیں ڈال دیا۔ تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ ایک نارمل آدمی ان سارے دائروں کے اندر کیسے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ سبوق صاحب، یہ جو موضوع آج ہم ڈسکس کریں یہاں پہ، یہ میرے دل اور دماغ کے بہت قریب ہے، کیونکہ میں خود یہ سارے رولز پلے کرتی ہوں۔ صحیح، میں ایک بیٹی بھی ہوں، ایک استاد بھی ہوں، ایک شہری بھی ہوں، میرا اللہ سے بھی ایک تعلق ہے، اپنے حلقہ احباب سے بھی ایک تعلق ہے۔
تو کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ سارے رولز پلے نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن جو ہم ایک فینٹیسی کریٹ کرتے ہیں زندگی میں، یا ہمارے دماغ میں جو ہے ایک مثالی زندگی کا تصور ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں باہر نکل کے حقیقت کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کی حقیقت ہمارے جو ایک ڈریم لائف ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنے خوابوں کی زندگی جی لیتے ہیں، لیکن وہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت برداشت کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی جو ڈائمینشنز ہیں، وہ جو آپ کی ڈریم لائف ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ ریاست اور شہری کا بھی ایک تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو آپ انفرادی لیول کے اوپر یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا شہری صرف ثابت نہ کریں، بلکہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کی سیوک سینس کیسی ہونی چاہیے، آپ اپنے طور کے اوپر کس کس طرح سے کہاں کہاں پہ ایک درست کام کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ نظام کو چینج نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ کو چاہے کوئی بھی رول مل جائے، آپ کسی بھی رول میں ہوں، آپ فادر ہیں، بردر ہیں، آپ ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، آپ نے صرف اپنے دماغ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اب شمع جلانے کے مختلف طریقے ہیں، کہیں پہ آپ کو غصہ کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں پہ آپ پیار سے بات منوا لیتے ہیں، تو اس میں ایک آپ جو ہے ایک میانہ روی کی اپروچ بھی اختیار کر سکتے ہیں. میرے نزدیک جیسے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا ریاست کے اندر یا ایک عالمی نظام کے اندر بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ احترام ہے. جب آپ آرام سے بات کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محبت ویسے ہی جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ احترام کریں گے تو آپ سے بڑا یا چھوٹا جو بھی آپ کے سرکل میں ہے وہ بھی آپ کا احترام کرے گا. آپ ریاست کا احترام کریں، ریاست آپ کے حقوق کا احترام کرے گی. آپ گھر میں اپنے پیرنٹس کا احترام کریں، پیرنٹس آپ کی خواہشات کا احترام کریں گے. آپ اگر کسی ادارے میں ایز این آفیشیل اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں تو آپ وہاں اس ادارے کے جو لاز ہیں آپ ان کے احترام کرنا سیکھیں. ادارہ خود بخود آپ کا احترام کرے گا. تو احترام جو ہے وہ پہلا پری ریکویزٹ ہونا چاہیے کسی بھی تعلق کے اندر. وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، ریاست آپ کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے. آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو جواب میں وہ آپ کو رسپیکٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا آپ نے رسپیکٹ ارن کرنی ہے نا تو رسپیکٹ دیں گے آپ. تو چیزیں کبھی بھی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی. ٹریفک جب بھی چلے گی وہ دو طرفہ ٹریفک ہوگی. تو دونوں چیزیں جب تک آپ اکٹھے نہیں لے کے چلیں گے تو چیزیں آگے بہتر نہیں ہوں گی. اچھا اشراق، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ہماری نسل ہے نا جن کے بارے میں آپ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں سمجھتے اور ان کی فکر ٹھیک نہیں ہے اور یہ نئی نسل کو جانتے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ تھوڑا سمجھائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پرابلم کیا ہیں؟ اور آپ کی جو نسل ہے، آپ اپنی دوستوں سے بات چیت کرتی ہوں گی، آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں، مسئلہ اس مسئلے کا حل آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ نے ٹی وی جوائن کرنا چاہا تو شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ تو فل ٹائم جاب ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی سرکاری نوکری دیکھنی ہوگی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی. اب آپ کی جنریشن کا اور ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک آئیڈیل زندگی گزاریں جو کہ پاسبل نہیں ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے؟ آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ کوئی سائنسدان بنے؟ آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کرے، کوئی کہیں باہر کے ملک جائے، وہاں اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہ گزارے؟ اگر آپ کے پاس یہ حق ہے تو آپ کے بچے کے پاس یہ حق کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کو کیوں معاشرہ سکھانا چاہتے ہیں؟ معاشرہ جب وہ اس معاشرے میں رہے گا، پلے بڑھے گا تو وہ معاشرہ سیکھ جائے گا. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس بچے کی ذہنی سطح ابھی کتنی جگہوں پر مصروف ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یونیورسٹی کی طرف سے الگ پریشر ہے، معاشرے کی طرف سے الگ پریشر ہے. آپ ایک کانسٹنٹ فیئر میں رہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کہ ایسے نہ ہو جائے. اور میں تو کہوں گی کہ سوشل میڈیا کی زندگی نے ہمیں اتنا انسیکیور کر دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر ہم فار ایگزامپل ہم ایک تصویر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر 1000 فلٹر لگا کے ہی اپلوڈ کریں گے، اس سے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے.
ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ میں آپ سے یہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہماری ٹی وی ڈراماز نے ہماری زندگی بہت حد تک خراب کر دی ہے، کیونکہ پہلے دور میں جو ڈراماز ہوا کرتے تھے، کچے مکان ہوا کرتے تھے، ان میں ایسی زندگیاں ہمیں دکھائی جاتی تھی جن کے ساتھ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. لیکن اب ڈراماز میں جو مڈل کلاس گھر بھی دکھاتے ہیں تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی امیر کا گھر ہے، اور ہم پھر اس فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے، ہماری اسکن کا ٹیکسچر ایسا کیوں نہیں ہے، ہمارے بال ایسے کیوں نہیں ہیں. بہت سی ایسے مسائل ہیں جن سے آج کے دور میں ہم گزر رہے ہیں. آپ یہ چیز ہمارے والدین نہیں سمجھ پا رہے کہ چند مخصوص جگہ نہیں ہیں جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں یا جو ہم پڑھ سکتے ہیں. اب یونیورسٹی، اب آپ دیکھیں بہت سے والدین کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کیوں ہے. یونیورسٹی میں BS لیول پہ اگر کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا آگے معاشرے میں سروائیو کیسے کرے گا؟ یہ دنیا صرف خواتین کی یا صرف مردوں کی نہیں ہے، یہ دونوں جینڈرز کی ہے، دونوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اکثر اس طرح کے مسائل اٹھاتے ہیں لوگ کہ یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن ہے، اچھا اگر خواتین گھر سے باہر نکلیں گی تو ان کے لیے کیسا نظام ہوگا. ہمارے والدین اور ہمارے سوچ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ہم ان سے 1-to-1 کنورسیشن نہیں کر سکتے. ہم کیسے ان کو یہ بیٹھ کے بتائیں کہ یہ مسائل ہیں؟ آپ کے دور میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اچھا اب BA کر لیا ہے، FA کر لیا ہے، پھر اس کے بعد شادی کرنی ہے، خواتین نے گھر چلانا ہے، مرد نے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب مرد نے بھی وہی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں جو عورت نے اٹھانی ہیں، گھر دونوں نے مل کے چلانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی ایک دو پہیے ہیں جن کو مل کے کام کرنا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ خواتین صرف گھر ہی سنبھالیں گے اور مرد صرف باہر کا کام ہی کریں گے. تو یہ جب ساری باتیں بیٹھ کے آپ اپنے والدین کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کنورسیشن میں گزر جاتا ہے، اور پھر وہ جو آخر میں بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یہ کلچر نہیں ہے. آپ جب کلچر میں آپ روایات کو، آپ رسم و رواج کو بدل بھی تو سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کسی کے اوپر مسلط کر سکتے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے اپنی مرضی ہے، آپ کے اپنے حقوق ہیں جس کو آپ جانتے ہیں. تو اس کے اوپر میرے خیال سے ہاں، جو آپ کا جو کام ہے وہ کہیں قانون کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے، اخلاقیات کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور سارے انسانوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہو سکتے ہیں. اور میرے پیرنٹس اگر یہ چاہیں کہ ہاں مجھے کسی بلاک میں، جیسے ہوتے ہیں نا کہ آپ مسالہ ڈالتے ہیں تو اینٹ بنا دیتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں تو بلاک بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مسالہ ڈالیں گے اور فریم میں سانچے میں ڈالیں گے اور آگے سے آپ کی مرضی کا بلاک بن کے نکل آئے گا. انسان ہے، اس کے لیے کوئی انوائرمنٹ دیکھیں کہ ہاں بھائی گھر میں یہ گفتگو کرنی ہے، اس گفتگو کو انیشیٹ کیسے کیا جائے. تو ذہانت کی بلند ترین قسم یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے ماحول کو دیکھے کہ یہ ماحول اس گفتگو کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ہم گفتگو وہاں کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جہاں بھی کسی کے تندور لگا ہے فوراً اپنا پیڑا اٹھا کے روٹی لگا دینی چاہیے. وہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں کچھ لوگ مزاح کے موڈ میں، کچھ لوگ سیریس ہیں، تو اب دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ مزاح کا وقت ہے یا سیریس گفتگو. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور سوسائٹی اصل میں اسی چیزوں سے چلتی ہے. اور آپ جج نہ کریں کسی کو، ججمنٹل نہ ہو. ہاں وہ ججمنٹل نہ ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاں انسان ہے، اس کے مختلف ویریئنٹس ہیں، یہ مختلف ذوق رکھتا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ پریشان ہے تو سارے مطلب اس کے ساتھ مل کر ایک جہتی کے طور پہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پریشان اور سب سے یہ توقع کرے کہ آپ پریشان کیوں نہیں، میں پریشان ہوں اس وجہ سے. تو سوسائٹی بہت ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرتی تعلقات کے جو دائرے ہیں ان کو ڈسکس کرنا اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تو جانیں، اپنے آپ کو تو سمجھیں کہ ہم جو لوگ ہیں، میں اصل میں ہوں کیا، میں چاہتا کیا ہوں اور میں کس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پر ہم مزید بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرتی جو تعلقات ہیں اس کے جو دائرے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں. معاشرہ اصل میں کوئی، جیسے اقبال نے کہا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو فرد
اپنی ملت کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھتا ہے. یہ جو رہنا ہے نا، یہ اصل میں سہنا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ مل جل کر کس طریقے سے اپنی جو کمبینیشن ہے اس کو رکھنا ہے. اور وہاں پر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کی مرضی کے خلاف بھی چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں پر آپ نے ٹالریٹ کیسے کرنا ہے، برداشت کیسے کرنا ہے. معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور معاشرے کا بلند ترین حسن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کریں. اور معاشرے کی سب سے بہترین تخلیقی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم رد بھی دلیل کے ساتھ کریں اور ہم قبول بھی دلیل کے ساتھ کریں. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بنتا رہے گا. خدا کی اسکیم میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی چیز 100% نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہیجان ہوگا، کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگا. تو خدا چاہتا یہی ہے، لیکن یہ نا کہ میکسیمم کوشش جو ہے، میکسیمم ایفرٹ کر کے ہم کچھ نہ کچھ اہداف اور نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سہیل بن عزیز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں، ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں کہ جو لوگوں کی نفسیاتی صحت کے بارے میں اور ان کی اخلاقی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو بچہ، کیونکہ سارا معاملہ سٹارٹ ہی بچے سے ہوتا ہے نا، تو بچے کی تربیت پیرنٹس کرتے ہیں، بچے کی تربیت اسکول کالج یونیورسٹی کرتی ہے، بچے کی تربیت جو اس کے مذہبی معلمین ہیں، رہنما ہیں، جو صوفیاء ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو ان کی مشترکہ طور پر یہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے. یہ جو بچہ ہے، اس جدید دور کا بچہ، یہ ذرا مختلف ہے. یہ ان ساری چیزوں کو پاؤں کی بیڑیاں سمجھتا ہے، یہ اس کو قید سمجھتا ہے، اور وہ ان سے نکلنا چاہتا ہے. اور وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس آگے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ وہاں پر بھی پریشان پھر رہا ہے کہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زندگی گزر رہی ہے. تو تھوڑا سا اس کو فریم کریں اور مجھے بتائیں کہ جدید دور میں ان بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم ڈیل کریں. آپ کا تعلق شعبہ تعلیم کے ساتھ ہے اور آپ ان ایشوز پر بات بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو بتائیں وہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. دیکھیے، ایک بات تو یہ جان لینے کی ہے تمام پیرنٹس کو، تمام ٹیچرز کو. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ سیشنز میں بھی، ٹیچر ٹریننگ میں بھی، کہ دیکھیے آپ اپنے بچے کی یا اپنے موجودہ طالب علم کی پرورش یا اس کی تربیت اس طرح کرنے کی کوشش مت کیجیے جیسی آپ کے والدین نے کی تھی. صحیح. کیونکہ آپ کسی اور دور کے لیے پیدا ہوئے تھے. جب آپ کے والدین آپ کو پال رہے تھے، شاید آپ کے سامنے اس قسم کے مسائل نہیں تھے، اس قسم کی آپ کی اپروچ نہیں تھی، وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. میں ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ یوں کہیے کہ چلے میں اپنا دور کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں مسئلہ ایکسیس تھا کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے تھی تو ہم لائبریری جاتے تھے اور وہاں کتابیں لیتے تھے، اور لائبریرین کہتے تھے کہ ایک سے زیادہ کتابیں آپ کو نہیں مل سکتی، یا میکسیمم آپ 2 ایشو کروا لیجئے، اور یہ ریفرنس بکس ہیں اور آپ اس کو فوٹو کاپی کروا لیجئے، یا اس طرح کے مسائل تھے. 4 بجے کا لائبریری بند ہے اور بند ہو جائے گی، اور لائٹ بھی چلی جاتی تھی، اور بھی مسائل تھے. سو ایکسیس واز این ایشو. آج کے بچے کا مسئلہ ایکسیس نہیں ہے، آج کے بچے کا مسئلہ چوائس ہے. اب اس کے سامنے ایکسیس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ سکھانا ضروری ہے. آج جو بچہ 2026 میں آج گریڈ 1 میں ہے، لیٹ سے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، تو اسے پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے ابھی کم از کم 15 16 18 برس درکار ہیں. اگر 18 برس بعد 2044 میں وہاں کیا مسائل ہوں گے، وہاں کس قسم کی اسے ایشوز کا سامنا کرنے پڑے گا، اس کا تو ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. ہم آج تک آج کے مسائل کے لیے اس کو تیار نہیں کر پائے. تو گویا یہ ثابت ہوا کہ ہم ایک ایک مسئلہ بیان کر کے اس کا حل بنا کے اس کو اسپون فیڈنگ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ضروری ہے؟ پھر ضروری یہ ہے کہ ہم اسے سکھائیں کہ فیصلہ سازی کرنی کیسے ہے. ہم سکھائیں کہ پرابلم سالونگ سکل کیا ہوگی. ہم یہ سکھائیں کہ سب سے پہلے کہ سیلف اویئرنیس کیا ہوگی، کہ اپنے بارے میں تو جانو، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. وہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے بارے میں جانیں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کے ایریاز فار امپروومنٹ کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، آپ کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے، آپ کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، آپ کے جذبات کہاں پہ جا کے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ بریک ڈاؤن کے اوپر آ جاتے ہیں. اور پھر ہاؤ ٹو کوپ ود دیز ایموشنز، ہاؤ ٹو کوپ ود اسٹریس. ان سب میں کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ مختلف حلقے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں. سب سے پہلا ذمہ دار تو ماں کی گود ہے. صحیح. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو خاندان کا ادارہ ہے، جب یہ بننے کے مراحل میں ہوتا ہے، یعنی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے، اس وقت شاید ہی کہیں ایسا ہو کہ پہلے ایک تربیت دی گئی ہو کہ بھائی
اب آپ نے جا کے ایک نیا ادارہ کھڑا کرنا ہے جسے خاندان کا ادارہ کہیں گے، اور اس ادارے کی اس کے اندر آپ نے کس انداز میں چلنا ہے، آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاطیں کرنی ہے، لوگوں کی ذہنی سطح کی آپ نے کیسے رعایت کرنی ہے، ان کی جذباتی جو سطح ہے اسے کیسے دیکھنا ہے، سو آن. تو شادیاں ہوتی ہیں اینڈ دین آپ آج کل سنتے ہیں کہ کس انداز میں کتنی بڑی تعداد میں کیا ہو رہا ہے کہ طلاقوں پہ منتج ہوتی ہیں، ڈیورس ریٹ بہت ہائی چلا گیا. اچھا بچوں میں پیرنٹنگ میں جو ایشوز ہیں آج جن زی سے جن الفا سے آپ بات کریں، یو ریئلائز وہ آپ کو آپ کی غلطیاں بتائیں گے کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کیا ایشوز ہیں، بیکاز یو آر ناٹ کمنگ ٹو مائی لیول. آپ اس لیول پہ اتر کے ان مسائل کا ادراک نہیں کر رہے. تو ماؤں کو جو ہونے والی مائیں ہیں، جو بننے والے باپ ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کی تربیت. پھر جب وہ بچہ اسکول کے اندر آ رہا ہے تو وہاں پہ آ کے فار ایگزامپل بہت چھوٹے لیول سے، یعنی آپ کہیے، اور چھوٹے لیول سے میری مراد وہ عمر کے لحاظ سے، ورنہ وہ سب سے اہم لیول ہے کہ جو پری اسکولنگ کا ہے یا گریڈ 1 ہے، وہاں کے ٹیچرز کو یہ بچوں کو بار بار باور کرانا کہ دیکھو آپ فار ایگزامپل وہی جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کسی پہ نہیں تھوپ سکتے. سیکنڈ یہ کہ ان بچوں کا، آپ ماں ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، آپ صوفی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بھی ہیں، پہلا کام جب بچہ آپ کے سامنے مسئلہ لا رہا ہے آپ نے انویلیڈیٹ نہیں کر دینا. رائٹ، انویلیڈیٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جیسے وہ کہتا نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. اس کی جگہ رک کے سوچئے، اس کی جو پینسل گمی ہے، اس سے جو اریزر کسی نے چھین لیا ہے، آج اس کا جوتا کہیں سے وہ ہو گیا ہے، کسی نے اس کے بیگ پہ پانی پھینک دیا، وہ شاید آپ کے لیے بہت نارمل سی بات ہو، بٹ پہلے ایمپیتھی دکھانا ضروری ہے. ہوتا رہتا ہے کہ یہ کر کے ٹال نہ دیں. سو آئی کین فیل فار یو، آئی مین دس از ریئلی سیڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ لیٹس فائنڈ سولوشن ٹوگیدر. آؤ ہم مل کے اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس انداز میں ان کو لے کے چلتے جائیں گے، لائف سکلز سکھاتے جائیں گے، تو میرے خیال ہے یہ بہترین طریقہ ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے ہم بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ یہی ہوگا کہ الگ اچھا اور یہ بھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مختلف دائرے ہیں، مختلف لوگ ذمہ دار ہیں، تو ان کا رابطہ کتنا ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اپنے بچے کے لیے، جو پلان کر رہا ہوں، جو استاد سوچ رہے ہیں، جو قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں، یا کہیں بھی وہ جا رہے ہیں مذہبی کوئی اور کسی جگہ پہ ان کی کوئی تعلیم ہو رہی ہے، یا محلہ ہے، یا اس کے دوست ہیں، میڈیا کو میں صحیح نہیں کر سکتا بٹ ان لوگوں کے ساتھ تو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. اور میڈیا کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے آئی ول گیو دم بیٹر چوائسز، کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار دس آپ اس پہ جائیے. پیرنٹس کہتے ہیں اسکرین ٹائم بہت ہے، مسائل ہیں بچوں کے ساتھ، تو بھائی آپ خود اپنا اسکرین ٹائم تو ذرا چیک کیجئے موبائل میں کہ آپ کے اگر اپنا اسکرین ٹائم 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہے، سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ وہ بچہ کہ جس کے پاس بہت زیادہ مشاغل نہیں ہے کہ وہ اسکرین ٹائم سے نکل آئے گا. اینڈ سیم سو آپ نے دکھانا ہے لوگوں کو. بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ حضور میرے کان بھر گئے ہیں، میری آنکھیں پیاسی ہیں، مجھے کر کے دکھائیے. تو جب آپ کر کے دکھائیں گے کردار اپنے سے، تو تب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ بڑے اہم نکات ہیں کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالنا ہے، کیونکہ بغیر حل نکالے ہم پھر وہ جو محض گفتگو بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوتی. اچھا، اب ڈاکٹر گلشن صاحبہ، ایشو جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہیں. اب سیکیورٹی کے پرابلم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جو بہت ہی تشویشناک ہیں. بچوں کو گھر سے باہر آپ اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، اور آپ کو اس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اچھا بچے کو کس کے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو پھر وہاں پہ جو سرمایہ دار ذہنیت ہے نا، اس نے پھر اکیڈمیاں بنا دی ہیں. اس نے کہا جی فٹ بال اکیڈمی، اس نے کہا کرکٹ اکیڈمی، اس نے کہا یہ ساری چیزیں. اچھا، وہاں پر پیسے دے کے بچے کو چھوڑنے کے باوجود سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے. بچہ کہیں نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اتنے چیلنجز ہیں، اور جو ہماری استعداد ہے نا، میرے کندھے 20 کلو کا بوجھ اٹھا لیں گے، 40 کلو کا نہیں اٹھا سکتے. تو میں سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں، مجھے راستہ ہی نہیں ملتا. اور وہ جب راستہ نہیں ملتا تو میں خود انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میں اتنا لا تعلق ہو جاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اتنے گہرے سماجی نفسیاتی عوامل اور دباؤ ہیں ہماری ذات کے اوپر کہ ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے حل بھی ہم نے کہیں نہ کہیں دکھانے نکالنے ہیں. اب مسئلہ کہ حل کی طرف جو ممکنہ حل ہے وہاں پر آ جاتے ہیں تو ایک اور جتھا بردار فورس ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ کہتی نہیں اس کا یہ حل ہم نہیں مانتے. اچھا، پھر آپ بتا دیں کہ وہ کیا حل ہے. جو حل وہ بتاتے ہیں وہ نئی نسل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اتنے لانجے ہیں نا، اور اتنے بکھیڑے ہیں جن کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ذرا بتا دیں کہ ایک انسان کے لیے فریم کریں کہ بنیادی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، اور ہم کچھ ایسی آسان کر کے نا فنگر ٹپ پہ، یار یہ 3 کام تم کرو جس کے نتیجے میں تم یہ بن سکتے ہو.
تو یہ ہے تو بڑی بری سی بات ہے کہ آپ ٹنل میں اس کو گزار رہے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم کچھ نتیجہ تو نکلے اس کا. اچھا، یہ بہت اچھا موضوع ہے. اب دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو میجورٹی ہے نا وہ بن جاتی ہے پرابلم کا پارٹ. وی بیکم پارٹ آف دا پرابلم رادر دین بینگ پارٹ آف دا سلوشن. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پرابلم کا حصہ بننا ہے یا ہم نے اس کے لیے کوئی سلوشن سوچنا. اب اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ چاہیے. اب فار ایگزامپل اگر میری بچوں کے ساتھ کلاس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں بڑی ہوں، وہ طالب علم ہے، وہ مجھ سے سیکھنے آئے ہیں، تو میں نے ان کو ایک مثالی استاد بن کے دکھانا ہے. میرے ایکشن سے وہ بچے سیکھیں گے. تو پہلے تو آپ کے جو عمل ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، آپ نے تھرو پریکٹس کسی اور کو متاثر کرنا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. اخلاقیات سکھانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے کون سی کال ہے جو آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عبادات کی بجائے اگر اخلاقیات کے اوپر ہم تھوڑی سی توجہ دے لیں نا تو اس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جس میں ہم ایک سننے والا کان بن سکتے ہیں. بولنے والی زبان کی بجائے ہم ایک سننے والا کان بن سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، جو ہم جنریشن کی بات کرتے ہیں نا، تو جیسے جن زی ہے، ہم بہت اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ فیل کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے. تو فار دیم یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. پھر جہاں پہ آپ نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمارے معاشرے میں جن کا ریپ ہو رہا ہے، مجھے جو اس کی وجہ نظر آتی ہے وہ فرسٹریشن ہے. اچھا، پھر ہمیں چونکہ ہماری ہیومن نیچر میں بھی یہ چیز رکھی گئی ہے اور بہت دفعہ ہم نیچر کو الزام بھی دیتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ میرا ستارہ اس طرح کا. آپ نے اپنے ڈال دیا. جی، آپ نے اپنے اعمال کی اور اپنے گناہوں کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے کے آپ نے اپنے ستارے پہ ڈال دیا. تو آپ نے اپنے آپ کو کنڈیشن کر دیا. آپ نے ایک اچھا انسان بننا، آپ ستارے کو بھول جائیں. اب دیکھیں سوسائٹی میں کیا ہے کہ ہم یہ ہمیشہ سے یہ سنتے ہیں کہ اچھا جو میجورٹی جو ریپ کے کیسز ہیں وہ بچیوں کے ساتھ ریپس ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ مرد کا جو ایک تصور ہے نا، مرد کو تو ہمارے معاشرے میں محافظ بنایا گیا ہے. اس کو تو کہا گیا ہے کہ آپ نے عورت کا خیال رکھنا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو طاقت اس کو فزیکلی بایولوجیکلی اس کو دی گئی ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. اب وہ اس میں طاقت کا مظاہرہ بھی کرے گا جس کو ہم انگریزی میں شو آف پاور کہتے ہیں. پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے فرسٹریٹڈ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوں. اچھا، پھر ایک اور بات جو آپ نے بہت اچھی جو ہے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ پہلے یہ کیا ہوتا تھا کہ میرا محلہ میرے لیے ایک درس کا ہے، میرا گاؤں میرے لیے درس کا ہے، میں جس ادارے میں پڑھتی ہوں وہ میرے لیے ایک درس کا ہے. ابھی ہم نے ان چیزوں کو کمرشل کر دیا. پہلے میں اخلاقیات اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتی تھی، اپنے محلے کے لوگوں سے سیکھتی تھی. ابھی اگر میں ڈسٹرب ہوں اور تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے اگر بات کرنا چاہوں تو اگلے بندے کے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو. اس کے لیے مجھے کسی پروفیشنل تھراپسٹ کی ہیلپ لینی پڑے گی، تو وہ کمرشل ہو گیا. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جنریشن میں کھیلنے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے تھے. دیکھیں اسپورٹس از اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی. اس میں آپ بچوں سے کہیں کہ آپ سیل فون سائٹ پہ رکھیں، آئیں کھیلتے ہیں. آپ چھوٹی موٹی گیم سے سٹارٹ کریں. اچھا، اس میں چونکہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کو کسی ایسے ادارے میں داخل کروا دیا جہاں پہ آپ نے پیسے دے کے بچوں کو انگیج کیا. تو اس طرح سے یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ کمرشل ہو گئے. وہ انسانی طور کے اوپر جو انٹریکشن سے جو مسائل حل ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو سکے. تو جب ہم مسائل کے حل مصنوعی طریقے ہیں نا، جی وہ مصنوعی طریقے ہیں، وہ بالکل آرٹیفیشل طریقے ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں اور وہ سب کو میسر بھی نہیں ہے، وہ میسر بھی نہیں ہے، تو وہ آرگینک نہیں ہے. تو جب آپ نے بات کی نا کہ یہ اتنے سارے مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے، تو پہلے تو آپ نے سیلف انالیسس کرنا. اچھا، ایک جو چیز ہم اکثر تعلیمی اداروں میں بھی اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہیں وہ 3 جو ہیں وہ اسٹرینگس کیا ہیں، ٹھیک ہے، 3 آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. تو وہ سیلف انالیسس کا پارٹ ہے. پھر آپ ان سے کچھ اس طرح کے کوسچنس کرتے ہیں جس میں آنسر سے آپ یہ انفر کرتے ہیں کہ اچھا اس بچے کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ابھی اس ٹائم پہ کیا سوچ رہا ہے. پھر آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. دیکھیں پہلے کاؤنسلنگ گھر میں ہوتی تھی، ابھی آپ کو پروفیشنل کاؤنسلرس چاہیے. اب یونیورسٹیز نے بھی ہائر کر لیے، مدرسوں نے بھی ہائر کر لیے، لیکن مسئلہ چوں کا توں رہا کیونکہ ہم نے اس کو آرگینک طریقے سے حل نہیں کیا. تو مسائل کے حل کے لیے پہلے آپ نے سیلف انالیسس کرنا. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، پہلے آپ نے خود بننا ہے، پھر آپ نے دوسرے کو بنانا ہے. دیکھیں وہ اکثر جب ہم ٹریول کرتے ہیں نا ایروپلینز میں، تو اس میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماسک آپ نے خود پہننا ہے، پھر آپ نے دوسرے کو پہنانا ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو تو ماسک پہنائیں نا، پھر آپ دوسرے کو پہنا سکیں گے. کیا پتا دوسرا جو بندہ ہے وہ آپ کو دیکھ ہی سمجھ لے کہ ہاں ماسک کیسے پہننا ہوتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح. تو بہت شکریہ آپ کا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ڈسکشن کے لیے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس
ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم بہت سے مصنوعی قسم کے جو طریقے ہیں ان پر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن چلیں اچھا ہے کہ کہیں یہ حساسیت تو پائی جاتی ہے کہ ہاں اس ڈیوائس سے تھوڑا سا دور رہ کر دیکھیں تو چیک کریں زندگی کیسی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگ تو یہ کر سکیں کیونکہ ہم نے اپنا بچپن اس ڈیوائس اس کا وجود ہی نہیں تھا ہمارے لیے نا، تو ہم نے اس طرح گزارا ہوا ہے تو ہم یہ شاید کر سکتے ہیں. لیکن ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے گھر کے اندر نا یہی دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا ہے کہ سب کے پاس موبائل ہیں، سب موبائل کے ساتھ انگیج ہیں، اور اس کی زندگی کا یہ اسی طرح ہے جس طرح پانی ہے، جس طرح دھوپ ہے، جس طرح باقی چیزیں ہیں نا، کھانا ہے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو ملا کے پڑتا ہے. تو اسے جب کہا جائے نا کہ موبائل چھوڑ دو، وہ کہتا اچھا پانی چھوڑ دوں، وہ کہتا کھانا چھوڑ دوں، وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ پیدا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اسے کس طریقے سے اس بارے میں آمادہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے خود اس کے ہاتھ میں ڈیوائس دی ہے تو خود فتنے کا اختیار دے کر آپ کہتے ہیں کہ اب اس سے دور ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو دنیا میں بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، لوگ صبح و شام تحقیقات بھی کر رہے ہیں، پھر نتائج بھی مرتب کر رہے ہیں، پھر ان چیزوں سے دور بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ گفتگو اور بات چیت وہ شروع کریں. امریکہ میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے یقین انسٹیٹیوٹ. اس نے 2021 میں ایک ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ کنڈکٹ کی. اس کے اندر یہ بتایا کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ انگیج ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان میں جو انزائٹی اور ڈپریشن کا لیول ہے وہ 40% کم ہے ان بچوں سے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، وہ مہینوں اپنے گھروں سے باہر نکلتے. کوریا کی بھی ایک اسٹڈی آئی ہے کہ 3 لاکھ بچے انتہائی ولنریبل ہیں، ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ اپنے کمروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. 3 سال سے وہ باہر نکلتے نہیں ہیں، انٹریکٹ نہیں کرتے، فوڈ باہر سے منگواتے ہیں، بس کھا کے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ پورا کر رہے ہیں، اور وہ بات کرنے سے بھاگتے ہیں، خوف کا شکار ہیں. تو اتنی خوفناک جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے، اور اس کا شکار لازمی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ ہو. ہمارے پاس بہت اچھے بیک اپس موجود ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، گراؤنڈ ہیں، تو ان سب کو ذرا ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال اس پر رحمت العالمین اتھارٹی بہت سے کچھ کام کر رہی ہے. اشراق میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو نیا نوجوان ہے آج کا، اور وہ اپنے معاشرے کے اندر ہے اور معاشرے کے اندر نہیں بھی، اور وہ کنیکٹڈ بھی ہے اور تنہائی کا شکار بھی ہے، اور وہ فالورز کی ریچ کے اس کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اصلی دنیا میں اس کو بندہ بھی کوئی نہیں مل رہا بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ جو پرابلم ہے، تو نوجوان خود کیا سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اس کی جو ڈسکشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارے والدین ہم سے اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگ موبائل کی لو کے پیچھے بہت گم ہو گئے ہو، اور پچھلے دنوں ایک بہت ریل بھی ٹرینڈ کری تھی کہ تم لوگ موبائل کی زندگی سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اس کو بھی جی کے دیکھو. تو وہ کیا دنیا ہے؟ والدین کہتے ہیں کہ آپ موبائل نہیں چھوڑ سکتے. یہ دیا کس نے؟ آپ نے. جب آپ اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف تھے کہ آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، تو اس کے متبادل آپ نے کیا سوچا کہ ہاں ابھی بچہ رو رہا ہے، اس کو موبائل دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ اس سے لینا بہت مشکل ہوگا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، دینا آسان ہے تو لینا مشکل ہے. پھر اس طرح ہی ہے جس طرح بات کی کہ میں اب آپ کو کس طریقے سے یہ بات سمجھاؤں کہ آپ ایک بچے کو ایک فتنے کی چیز دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ لیتے ہیں تو آپ اس سے گلا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی، جو آپ کے بچپن میں آپ اپنی دادی کی یا نانی کی گود میں سر رکھ کے کہانیاں سنتے سنتے سوتے تھے، آج کا بچہ کیسے سنتا ہے؟ اور آج کا بچہ سوتا کیسے ہے؟ وہ کوکو میلن ماں لگا کے دے دیتی ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. آپ کیسے اس معاشرے کو اس معاشرے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں؟ آپ کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے، بالکل کسی حد تک بھی نہیں کر سکتے آپ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مصروف زندگی جس میں آپ باہر نکلنا چاہیں تو آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کے اتنے کیسز ہوتے ہیں. اب میں اسکوٹی چلاتی ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، 80% لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھمز اپ کریں گے، جو آپ کو رستہ دیں گے. اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کٹ مار کے نکل جائیں گے، وہ صرف ایک اپنی سو کالڈ میل ایگو دکھانا چاہیں گے. اور کچھ خواتین بھی ایسی ہوں گی کہ یہ اسلام آباد کے اندر ہے، بالکل ایسا ہی. تو آپ ایسا سوچیں کہ پھر وہ بیکورڈ ایریاز میں کیا ہی حالات ہوں گے. ایک ماں جو ایک سنگل مدر ہے، وہ اپنے بچے کے لیے دودھ لینے نکلی ہے یا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش ہوں گے. آپ اپنی لمیٹیشنز نہ بھولیں. جس طریقے سے خواتین کی کچھ حدود ہیں، اس طرح مردوں کی بھی کچھ حدود ہیں. مذہبی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی کام کریں،
نہ ہی ہمارے جو قوانین ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں. مسئلہ سارا اصل میں تربیت کا بھی ہے کہ آپ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ چھوٹا ہے لیکن اس کی کنڈیشننگ ایسی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محافظ سمجھتا ہے. اچھا محافظ سمجھنا تو بہت اچھی بات ہے, سمجھتا ہے, لیکن محافظ کس چیز کا سمجھ رہا ہے؟ وہ اس کی وہی جو میل ایگو ہے نا اس کا محافظ سمجھتا ہے. نہیں, ہاں, اس کی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں باتیں ہو رہی ہیں خواتین کے بارے میں, وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں نہ ہوں, تو وہ یہ تصور میں لا کے نا وہ یہ سوچتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں, یہ جو حفاظت ہے نا مجھے اپنی آنکھوں کی کرنی ہے, یہ جو حفاظت ہے مجھے اپنے کردار کی کرنی ہے, یہ جو حفاظت ہے مجھے اپنے دماغ کی کرنی ہے, اور میں ایک محافظ بننا چاہتا ہوں لیکن اپنی بہن کا نہیں, سوسائٹی میں ہر وجود کا میں محافظ ہوں, اس انوائرمنٹ کا بھی محافظ ہوں, اس ماحول کو بھی میں نے بہتر بنانا ہے. تو اچھا جو خدا کا مطلوب انسان ہے وہ تو اسی صورت میں بنے گا نا کہ جب وہ ان ساری چیزوں کو کہے گا کہ نہیں مجھے پانی بھی ضائع نہیں کرنا اور مجھے کسی انسان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. اور وہ جو حدیث ہے سہیل صاحب کہ بہترین انسان کون ہے, وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے معاشرہ محفوظ رہے, مسلمان محفوظ رہیں, انسان محفوظ رہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر بستے ہیں کہ جہاں پر کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں آگ برساتی ہیں, جن کے ہاتھ گولہ بارود استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی فیکٹریاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ قانون کی گرفت سخت ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک قانون کی گرفت ان پر نہیں ہوگی, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ تربیت کا جو نظام ہے وہ انجن جو ہے نا سوسائٹی کا وہ تربیت کا نظام ہے, تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو بہت بہت شکریہ جناب سہیل بن عزیز صاحب آپ کا, ڈاکٹر گلشن رفیق صاحب آپ کا, اشراق سعید صاحبہ آپ کا. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی, اور یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے سب اسی بارے میں پریشان ہیں, گلی کے نکڑ پر بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ 80 میں اس طرح ہوتا تھا, 70 میں اس طرح ہوتا تھا. 70 اور 80 گئے, ہم ہیں 2026 میں, اور جب 2026 میں ہیں تو ہمارے سامنے نئے مسائل ہیں. اپنے دماغوں کو حرکت دیجئے, اپنی سوسائٹی کو سمجھیے, اپنے بچوں کو سمجھیے, اس دور کے جو حالات ہیں ان کو جانیے, اور پھر اس کے مطابق لائے عمل ترتیب دیجئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جو سوچا ہوا تھا معاشرہ اس کے مطابق چلے. اس دنیا کی حقیقتیں بڑی جبر پر مبنی ہیں, بڑی ظالم حقیقتیں ہیں, سماج بڑا مختلف ہو چکا ہے. تو ہمیں نئے سماج کے ساتھ چلنے کے لیے نئی حقیقتوں کا ادراک کرنا چاہیے, اور ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ نے محلے میں رہنا کیسے ہے, گھر میں کیسا رہنا ہے. آپ نے وہ جو روایت ہے بڑی مشہور کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. تو یہ مطلب کیا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے, اور سوسائٹی کے جتنے سیگمنٹ ہیں ان کو آپس میں ملا کے رکھنا ہے. آپ الگ الگ سوسائٹیاں بنا کے امیروں کے محلات قائم کر کے یہ سمجھیں گے کہ آپ پہ سنگ باری نہیں ہوگی, تو پھر آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. جب بھی کبھی پتھر آئے گا تو سب سے پہلے آپ کا شیشہ جو ہے وہ ٹوٹے گا. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ جب بھی سوچیں اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچیں, بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. پورے ملک کے بچوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ پورے ملک کے بچے آپ کے بارے میں بھی سوچیں گے. تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس پر باقی گفتگو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں کیجیے گا, اپنے گھروں میں کیجیے گا, اپنے کلاس روم میں کیجیے گا, اپنے دفاتر میں کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.